बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि जहां आपको 100% सच्ची कहानियां मिलेंगी। तो दोस्तों, लाइट टू लाइफ चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं और आज की जो हमारी पहली कहानी है उसका नाम है असहाबे कहफ। दोस्तों, कहफ गार को कहते हैं। चूँकि इस कहानी में चंद नौजवानों का ज़िक्र है जिन्होंने इस गार में पनाह ली थी, तो इस बिना पर इस निस्बत से इस कहानी का जो नाम है वो है असहाबे कहफ। दोस्तों, ये कहानी हमने कुरान पाक से ली है। कुरान पाक की सूरह अल कहफ से हमने इस कहानी को लिया है। और दोस्तों, सूरह अल कहफ कुरान पाक की 18 नंबर सूरत है और पारा नंबर 15 में मौजूद है और ये मक्की सूरत है। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हज़ारों साल पुरानी बात है कि चंद नौजवान थे जिन्होंने अपनी कौम के साथ इख्तलाफ किया। इन नौजवानों ने अपनी कौम के साथ क्यों इख्तलाफ किया? क्योंकि इन्होंने देखा, गौर व फिक्र किया, सोच में गए, तदब्बर में गए और ये रिज़ल्ट निकाला कि ये जो हमारी कौम है, इन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से इलाह बना लिए हैं। जिस बिना पर इन नौजवानों ने अपनी कौम के साथ इख्तलाफ किया और कौम को अपने ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले अपनी कौम में, अपने मुआशरे में सादिक और अमीन का दर्जा हासिल कर चुके थे। सादिक और अमीन होने के बावजूद जब आपने नबूवत का ऐलान किया, ला इलाहा का दावत दी, तो सब ने इनकार किया। इसी तरह दोस्तों, इन नौजवानों ने भी जब ला इलाहा का इकरार किया, ऐलान किया, तो इनकी कौम इनके मद्दे मुकाबल खड़ी हो गई। चूँकि ये चंद नौजवान थे तो इन्होंने वहाँ से हिजरत की, वहाँ से निकलने पे मजबूर हुए और एक गार में पनाह ली। तो दोस्तों, जब ये चंद नौजवान गार में पहुँच गए तो वहाँ पे अल्लाह पाक ने इनको थपकी दे के सुला दिया। दोस्तों, इन नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था और ये नौजवान 300 साल तक उस गार में सोए रहे। जैसा कि रात को हम सोते हैं, नींद करते हैं, दोस्तों इसी तरह ये नौजवान भी अल्लाह के हुक्म से 300 साल तक उस गार में सोए रहे। ऐसे ही करवट बदलते थे जैसे हम रात को सोने के दौरान दाएं जानब और बाएं जानब करवट लेते हैं और सांस भी बहाल रहती है। दोस्तों, ये जिस गार में मौजूद थे वो एक कुशादा जगह थी। हर रोज़ सूरज तुलू भी होता था और सूरज ग़ुरूब भी होता था। दोस्तों, जब सूरज तुलू होता था तो वो इस गार से दाईं जानब को कतरा जाता था और जब ग़ुरूब के टाइम बाएं जानब कन्नी कतरा जाता था। और जो इनका कुत्ता था वो गार के दहाने पे हाथ फैलाए बैठा था। दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो मंज़र अल्लाह ने पेश किया है, अल्लाह पाक ने जो हमें बताया कि अगर कोई बंदा इन नौजवानों को झांक के
غار کے اندر دیکھ لے تو وہ اس طرح سے دوڑ لگا کے وہاں سے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور اس کا دل خوف کے مارے بھر جائے کہ اس قدر جو خوفناک قسم کا جو منظر تھا۔ لیکن یہ نوجوان 300 سال تک اس غار میں سوئے رہے، اور ان کا کتا محافظ کے طور پہ، چوکیدار کے طور پہ غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا۔ دوستو 300 سال بعد یہ اللہ کے حکم سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو یہ بھوک کی حالت میں تھے، بھوکے اور پیاسے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم اس غار میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ تو دوستو کسی نے کہا ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ رہے ہیں۔ دوستو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک بندہ ہم میں سے بازار جائے اور ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آئے۔ چونکہ دوستو یہ اپنی قوم سے بھاگے تھے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس غار میں کتنا عرصہ رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی بھی ان کے اندر وہی خوف تھا کہ اگر ہم سارے باہر نکلیں گے تو ہماری قوم والے ہمیں پکڑ لیں گے، یا تو ہمیں مار دیں گے، یا اپنے اس جو ان کا دین ہے، جو انہوں نے اپنے الہ بنا لیے ہیں، اس طرف ہمیں پلٹنے کے لیے مجبور کریں گے۔ تو انہوں نے اس بنا پر ایک دوست کو کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی کہ جا کے ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آئے۔ دوستو وہ بندہ جب بازار جاتا ہے، جیسے وہ بازار پہنچتا ہے، کچھ کھانے کے لیے لیتا ہے، تو جو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ دکاندار کو ہدیے کے طور پہ دیتا ہے۔ جب وہ دکاندار اس نوٹ کو دیکھتا ہے، اس سکے کو دیکھتا ہے، اس کرنسی کو دیکھتا ہے، تو وہ بہت حیران رہ جاتا ہے۔ وہ حیرانگی سے اس نوجوان کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو فلاں بادشاہ کے دور میں یہ سکے چلتے تھے، تو یہ اس کے پاس کیسے آیا ہے؟ نوجوان تھوڑا خوف میں آیا، تھوڑا پریشانی کی حالت میں آیا، وہ وہاں سے نکلا واپس غار کی طرف۔ اب چونکہ وہ دکاندار تھا، جو بازار والے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ غار میں واپس پہنچے ہیں، اب جو ان کو نیند سے بیدار کیا گیا تھا، 300 سال تک اس غار میں زندہ رکھا گیا تھا، سلایا گیا تھا نیند کی حالت میں، وہ بیسیکلی ایک مثال قائم کرنی تھی۔ اللہ پاک نے ایک نشانی کے طور پہ ان کو پیش کرنا تھا۔ تو دوستو واپس غار میں آ کے وہ دوبارہ پھر اللہ پاک ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ جو اس معاشرے کے، اس قوم کے، اس وقت کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ہسٹری جانتے تھے یا واقعات ان تک پہنچے تھے ان نوجوانوں کے، تو وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو جو حتمی فیصلہ سامنے آیا اس میں یہی تھا کہ ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائی جائے گی۔ تو دوستو ان پہ پھر ایک عبادت گاہ بنائی گئی، مسجد بنائی گئی، اللہ کا گھر بنایا گیا۔ دوستو اس کہانی کا جو تھیم ہے، جو مقصد ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کہانی کا مقصد کیا تھا؟ وہ نوجوان جو کہ اللہ پہ ایمان لائے، انہوں نے لا الہ کا اقرار کیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا، اپنی امان میں لیا، اور اس غار میں ان کو تھپکی دے کے سلایا۔ تو اسے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہے، پختہ ایمان جو ہے وہ اللہ پہ لے کے آتا ہے، اور توکل اللہ پہ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کے لیے راستے پیدا کرتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے
مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور غائبانہ طور پہ مدد آتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اللہ پہ ہی توکل کریں اور اللہ کے سوا کسی پہ یقین نہ کریں۔ دوستو یہ کہانی چونکہ ہم نے قرآن پاک سے لی ہے، اور یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ اس میں ایسا کہیں بھی پوری کتاب میں نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک جو آخری انسان آئے گا یہ اس کے لیے ہے۔ جو اس میں سے ہدایت کی نیت سے اس کو سٹڈی کرے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے اس کے علم کے دروازے بھی کھولے گا، رزق کے دروازے بھی کھولے گا، اور غائبانہ اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو سب کے لیے موجود ہے یہ کتاب، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی، آپ لطف اندوز ہوئے، یا آپ کو اس میں سے کچھ سبق حاصل ہوا، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی کوئی بھی ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ہماری جو نیکسٹ کہانی ہوگی اس کا نام ہوگا ذوالقرنین۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔